बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महवेश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खूबसूरत सुबह का आगाज़ भी कर चुके होंगे। और आपको पता है कि आपके सुबह को हम हमेशा ज़बरदस्त बनाने के लिए हाज़िर होते हैं, और हाज़िर भी एक बहुत ही खूबसूरत और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ होते हैं। टॉपिक की जब आप बात करते हैं तो हमेशा आप सोचते होंगे, देखते भी होंगे कि ऐसे मौज़ूआत होते हैं जिनके बारे में यकीनन हम ये बात करते हैं कि ये ऐसे टॉपिक्स, ऐसे मौज़ूआत हैं जो हमारी रोज़मर्रा लाइफ से रिलेट करते होते हैं। ऐसे मौज़ूआत हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि वाकई डिस्कशन की ज़रूरत है, और ना सिर्फ डिस्कशन की बल्कि उसको अमली अडॉप्ट करने की भी ज़रूरत होती है। तो ऐसे मौज़ूआत की जो सिलेक्शन है वो यकीनन मेरी टीम की तरफ से की जाती है, और मैं अपनी टीम को मुबारकबाद हमेशा पेश करती हूँ, उन्हें अप्रिशिएट करती हूँ कि हमारी असर हाज़िर की कंडीशन को वो मद्देनज़र रखते हुए टॉपिक्स को सेलेक्ट करते हैं। आज का मौज़ू अगर मैं बात करूँ, थोड़ा इस पे मैं ये कहूँगी कि लम्हा फ़िक्र भी आज के टॉपिक पे हो सकता है, क्योंकि आज का टॉपिक तालीम की बात करते हैं और माशरे को देखते हैं तो यकीनन कौमें वही तरक्की करती हैं, माशरा वही तरक्की करता है, मुल्क वही तरक्की करते हैं जो तालीम को अहमियत देते हैं, तालीम को वैल्यू देते हैं। इस्लाम ने तालीम को कितनी अहमियत दी है ये भी आप सब लोग जानते हैं। मर्द हो या औरत हो, इस्लाम ने उस पर ज़ोर दिया है कि वो तालीम हासिल करें। इस वक्त हमारे मुआशरे में क्या है, वाकई इस बात को समझा जा रहा है, तालीम की अहमियत और ज़रूरत को समझते हुए इस मुआशरे की तामीर और तरक्की के लिए, इस मुआशरे की तश्कील के लिए कितनी अहमियत या कितना इसको सीरियस लिया जा रहा है, कितना बच्चों और बच्चियों की तालीम पे फोकस किया जा रहा है, इस पे आज हम बात करने वाले हैं। प्रॉब्लम अगर आ रही है तो क्या आ रही है, कहाँ से आ रही है, वजूहात क्या हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपको पता है कि हम इश्यूज़ पे बात तो करते हैं लेकिन सोल्यूशन भी साथ साथ जानते हैं कि अगर मसला है तो उसका यकीनन हल भी होगा, लेकिन जिसका हल नहीं है वो मसला नहीं हो सकता। जहाँ प्रॉब्लम इश्यूज़ हैं वहाँ ये बात करेंगे, सोल्यूशन की भी बात करेंगे। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका मैं तारुफ़ करवाती हूँ। माशाल्लाह टीचर्स आज हमारे साथ हैं, और तालीम का, एजुकेशन का और टीचर्स का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। एक अच्छा उस्ताद ही एक अच्छा मुआशरा तश्कील दे सकता है। हमारी नौजवान नस्ल को न सिर्फ पढ़ाना होता है बल्कि उनके अंदर जो खुदादाद सलाहियतें हैं उनको भी वो समझता है और उजागर करने की कोशिश करता है। आज के हमारे जो पहले टीचर, जो एजुकेशनिस्ट हमारे साथ हैं, महमूद इकबाल खान नियाज़ी साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से आप? बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, उनके साथ अगले हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो तशरीफ़ फरमा है, आप एजुकेशनिस्ट हैं माशाल्लाह से, मलिक नूर हुसैन साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें वक्त दिया। थैंक यू सो मच। महबूब साहब, आप ही से आगाज़ करते हैं। मुआशरा, एक सिंपल वर्ड, कैसे इसको डिफ़ाइन करेंगे हमारे नाज़रीन के लिए आसान अल्फाज में कि मुआशरा किसे कहते हैं? मुआशरा असल में हमेशा से, अगर आप अफलातून और रसूल से देखें ना, तो मुआशरा हमेशा जो है वो कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर तामीर पाता है। यानी इंसान को एक मुआशरती हैवान कहते हैं, सोशल एनिमल, कि वो जो है ना दूसरे इंसानों के साथ मिल के रहने पे मजबूर है। अब आप जब मैं किसी जंगल में शिफ्ट हो जाएं तो हम कैसे रहेंगे, हम अपनी ज़रूरियात कैसे पूरी करेंगे? तो मुआशरा जो है वो जिनसे हम गिव एंड टेक करते हैं, अगर वो अच्छे हैं, मुआशरा अच्छा होगा। अच्छी है। और ब्रेक की जानी बढ़ना है, ब्रेक के बाद ही आपकी बात हम मुकम्मल करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ फिर मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। बात हो रही है आज एजुकेशन की, हमारे मुआशरे की। हम एक अच्छे मुआशरे की तश्कील की बात करें, और उसमें यकीनन एजुकेशन की, तालीम का जो रोल है, जो अहमियत है, जो ज़रूरत है, उस पर बात ना ऐसा हो नहीं सकता। तो इसी पर डिस्कशन करें। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जी, मलिक नूर हुसैन साहब, आप ही से हम गुफ्तगू करते हैं, आप अपनी बात मुकम्मल फरमा लीजिए। हाँ जी, मैं कह रहा था कि हमें किरदार सादी को ही टॉप प्रायोरिटी पे लेके आना होगा, ना कि नंबरों को, ना कि पेपर को। हाँ, दिस इज लास्ट प्रायोरिटी, आई थिंक सो, कि ये जो नंबरों का हसूल है ये बच्चे के सामने नस्बुल ऐन ना हो, ये टारगेट ना हो, बल्कि उसकी किरदार सादी, उस्ताद को भी यही टारगेट दिया जाए, और उस उस्ताद को ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा जो है वो एक फ्रूटफुल समझा जाए उसकी तालीम को, जो बच्चे की किरदार सादी करता है, जो उसको झूठ से रोकता है, जो उसको रिश्वत अमली ज़िंदगी में रिश्वत लेने से रोकता है, जो उसको मिलावट से रोकता है, जो उसको मिलावट के मुतल्लिक हमारे दीन की जो
سخت احکامات ہیں ان سے آگاہ کرتا ہے. بالکل ایسے. تو دوسرے کا حق کھانے سے جو روکتا ہے وہ ٹیچر جو ہے وہ بیسٹ ہے, نہ کہ وہ جو مارکس جو ہے وہ ایک سیکنڈری چیز ہے. مارکس کو جو ہے وہ بالکل ٹاپ پرائرٹی پہ نہیں لے کے جانا چاہیے, تب ہمارے معاشرے میں انشاءاللہ بہتری آئے گی. ہم اپنی پرائرٹیز, اپنی ترجیحات کو بدلیں گے. جب ہم ترجیحات کو نہیں بدلتے تب تک ہم ایسے ہی رہیں گے, اور دولت کا جو ہے ایک ارتکاز یا وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ مخصوص ہاتھوں میں دولت ہے, اور یہ ایک جو کہتے ہیں اکنامک انسٹیبلٹی جو ہے. ہم نے تعلیم کو بھی تو ایک وہ پیسے بنانے والی مشین سمجھ رکھا ہے. ہاں جی, ویری سوری ٹو سے, یہ جو محمود صاحب تھوڑی دیر پہلے بھی ذکر کر رہے تھے, یہ جو سکولز ہیں یہ ان کو بھی چاہیے کہ یہ پیسے کمانے کو بزنس بنا لیا ہوا, بزنس نہ بنائیں, بلکہ یہ دیکھیں کہ جو بچے کی کردار سازی ہے اس کو جو ہے وہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اسی کو ایمفسائز کریں. اور ٹھیک ہے پیسے آ ہی جاتے ہیں, ہر کام میں پیسے آتے ہیں, جو بھی ہم کام کرتے ہیں پیسے آتے ہیں اور پیسے آنے چاہیے. اور پیسے اور ہمیں دعا کرنی کوشش کرنی چاہیے کہ رزق حلال ہو, محنت کی کمائی ہو, نہ کہ کسی کا حق ہم, اور پیسوں کی ایک لمٹ. ہاں ایک جو ہے نا ضمنی جو میرے ذہن میں بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے نا پیسے کو ایک یوز لیس پیسہ جو ہے جو ڈمپ ہو رہا ہے بینک میں یا جو ہمارے کسی استعمال میں نہیں ہے, کہا جاتا ہے نا کہ منی از ہز ہو یوز اٹ, رقم دوست کی ہے جو استعمال کرتا ہے. جو پیسہ ہم استعمال ہی نہیں کر رہے وہ اکٹھا کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن اسلام نے بھی اس لیے کہا ہے نا کہ جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے اسے لوٹا دو. بالکل لوٹا دو, مطلب کہ وہ کسی کی امانت ہے, وہ آپ کا حق, آپ کی چیز نہیں ہے. بالکل ہمارے سے بینک بیلنس بھرے پڑے اور بھر رہے ہیں. اور جو پیسہ ہم جب چیزیں ضرورت کی لے لی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پیسہ فالتو ہے تو اس کے کمانے کے لیے ہمیں تگودوئی نہیں کرنی چاہیے, اور ہمیں اپنے جو ہے ان ایتھیکل ویز آف ارننگ منی, غیر اخلاقی طریقے جو ہیں وہ ہمیں اڈاپٹ نہیں کرنے چاہیے. ہم کیوں کرتے ہیں اس کی بات؟ یہ معاشرہ پتہ نہیں کس طرف چل پڑا ہے. اگر معاشرے کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ قناعت, تھوڑے پہ راضی ہو جانا, یہ ساری باتیں معاشرے میں آ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ جو بہت سارے مسائل ہیں یہ معاشرے سے خود بخود ہی وہ ایلیمنیٹ ہو جائیں گے, اور معاشرہ ان سے جو ہے وہ بالکل پاک صاف ہو جائے گا. نو ڈاؤٹ. بالکل محمود اقبال خان نے بہت اچھی بات کی ملک نور حسین صاحب نے, کہ اگر یہ چیزیں ہمیں سمجھ آ جائیں کہ ہم نے درگزر کرنا ہے, صبر شکر کرنا ہے, اور جتنی ہمیں ضرورت ہے اس حد تک ہم نے رہنا ہے, کسی کا حق نہیں کھانا, ہم نے سٹور نہیں کرنی چیزیں, اور آخرت کے لیے وہ جہنم کا سامان ہم نے اکٹھا نہیں کرنا, اور یہ ساری چیزیں ہمیں تعلیم سکھاتی ہے. اگر ہم تعلیم کو تعلیم کی طرح حاصل کر رہے ہیں, اس کو عملاً اڈاپٹ کر رہے ہیں, تو یہ چیزیں ہمیں سمجھ آئیں گی. ادروائز وہی پھر ہم ایک پیپر لے لیں گے, A+ گریڈ لکھا ہوگا, بڑی بڑی ڈگری ہوں گی ہمارے پاس, اور ہم نے ٹائی کوٹ لگایا ہوا ہوگا, دیٹس اٹ. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. جھنگ کے DCO صاحب لکھتے ہیں کہ میں فارغ بیٹھا تھا, لوگ ہمارے بارے میں کیا زیوم کرتے ہیں, پڑھے لکھوں کے بارے میں, ٹائی کوٹ والوں کے بارے میں, اس سینیریو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں فارغ بیٹھا تھا تو میرے پاس ایک بار میں نے شور سنا, اردلی کو کہا کیا چکر ہے, تو وہ کہتے ہیں بوڑھی اماں بڑی تنگ کر رہی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ DCO سے ملنا. اب DCO اور بوڑھی اماں, وہ DC نے کہا بلاؤ, بوڑھی اماں آ گئی, انہوں نے کہا کہ فلاں بندے نے نا جھنگ کا واقعہ اور سچا کہ میری 2 کنال زمین پہ قبضہ کر رکھا ہے فلاں بندے نے. DC کہتا ہے میں فارغ بیٹھا تھا, میں نے ویسے ہی اس کو ڈرائیور کو کہا جیپ نکالو, اماں کو ساتھ بٹھایا, جگہ پہ پہنچ گیا. ادھر میں نے کھڑے ہو کر میں نے کہا کہ یہ جگہ اماں جی کی ہے, یہ اس کی نشاندہی کروائی, اور اگر کسی نے اماں جی کو چھیڑا تو وہ ظاہر DCO تھے, وہ فیصلہ کہتے ہیں یہ بات ہو گئی. میں اس کو اماں جی خوش ہیں آپ, کہتی ہیں جی, کہتے ہیں میں جیپ کی طرف گیا, جیپ کی طرف جب بیٹھے تو اماں میرے پیچھے آ گئی, میرے پیچھے آ گئی اور میری مٹھی میں نا کوئی چیز دی. تو کہتے ہیں میں نے مٹھی کھولی, DCO, تو کہتے ہیں 500 روپے کا نوٹ تھا. تو میں نے کہا اماں جی یہ کیا ہے, تو مجھے اماں جی نے کہا کہ بیٹا مجھے پتا ہے تم لوگ رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے. 2 کنال جگہ وہاں گزار کرا کے وہ جو DC آئے تو وہ کہتے ہیں کہ پوری جو دیگ تھی نا وہ چکھ لی میں, کہ ہمارے بارے میں کیا کیا جاتا ہے, ہماری سوسائٹی کہاں پہ کھڑی ہے, کہ وہ 500 کو نوٹ اس طرح مڑا ہوا نا میری مٹھی میں دیا. اب جو جتنا وہ کر سکتے ہیں کہ تم لوگ رشوت کے بغیر کچھ نہیں کرتے, لہذا یہ وہ پڑھائی ہے جو کہ
جس کی یہ بائی پروڈکٹس ہیں. Yes. یعنی یہ ہم پیدا کر رہے ہیں, ہم پتلے پیدا کر رہے ہیں جن کو ادب کا جو ڈیڈ اور مام اور پتہ نہیں کیا کیا, ماں باپ کو بھی پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں, اور رشتہ داروں کو بھی آئی ہیٹ آنٹی اینڈ انکل اینڈ ڈیڈ اینڈ یہ. تو یعنی وہ جو ہے نا یہ مشینیں ہیں نہ ان کو ادب کا پتہ ہے نا. جی بالکل یقین کریں, یہ منی میکنگ مشینیں میں نے پہلے بھی کہا تھا, یہ اے ٹی ایمز ہیں, ان میں کارڈ ڈالیں پیسے نکال لیں, اور ان کا جو ہے نا وہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ بدقسمتی ہے اور یہی چل رہا ہے. یعنی ہمارے جی بھی دیکھنے چاہیے. اس وقت بہت سارے ادارے ہیں جو اپنا بہت مثبت کردار ادا کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گورنمنٹ سیکٹر ہے نا, اگر صرف تعلیم ان کی ذمہ لگا دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں کر پائیں گے. اس وقت ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے جو کر سکے. یہ پرائیویٹ سیٹ اپ ہے, اور پرائیویٹ سیٹ اپ میں بڑے ہمدرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کئی جو ہیں وہ مدارس ہیں, دینی مدارس ہیں, دین کی تعلیم دینے والے ہیں, لیکن وہ دنیاوی تعلیم اتنے اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں کہ ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ آگے ہیں, اس وقت معاشرے کو لیڈ کر رہے ہیں. نو ڈاؤٹ. تو سملٹینیسلی لیکن تعداد اب یہی ہے کہ ہمیں مثبت چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. ان لوگوں کو ہمیں اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے جو ایسا کام کر رہے ہیں, ان کو ریویو کرنا چاہیے, ری وزٹ کرنا چاہیے, اور ہمیں اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے پرائیویٹ سیکٹر کو. اور ہم یہ سمجھیں کہ یہ معاشرہ جو ہے اس کی کچھ چیزیں ہم پہ لیبلٹی ہیں, اور ہم نے معاشرے کو کچھ ریپے کرنا ہے. بالکل ایسے, اور وہ ریپے جو ہے جس نے تعلیم کا ذمہ لے لیا ہے وہ تعلیم کا ذمہ پھر بڑے احسن طریقے سے نبھائے. بہت بڑی ذمہ داری, ایک چھوٹا سا کام نہیں ہے. آپ ہزاروں کی تعداد کے بچوں کے مستقبل کے ذمہ دار ہوں گے اور جواب دہ ہوں گے آپ بہت زیادہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ایک معاشرے کی بڑی اہم ذمہ داری کو اپنے ذمہ لے لیا ہے, بہت اہم ذمہ داری کو. جہاں غریب لوگ ہیں وہ صبح چلے جاتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں مزدوری کر کے, محنت کر کے, نوکری کر کے. ان کے ذہن میں ایک پری ڈیٹرمنڈ ایک بات ہوتی ہے کہ جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارا بچہ پڑھ کے بھی آ چکا ہوگا, ٹیوشن بھی پڑھ کے آ چکا ہوگا, ول بی دا آل رائٹ. وہ یہی سمجھتے ہیں, انہوں نے ازیوم کیا ہوا ہے. اگر ہم پھر ایسا نہیں کر رہے تو ہم بہت بڑے مجرم ہیں. اور ہمیں پیسوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. یہ جو تعلیم کا جنہوں نے ہم نے ذمہ لیے ہے, جو ہم ایجوکیشن پرووائڈر ہیں, ہمیں جو ہے وہ بالکل پیسے کو نہیں. اگر کوئی بچہ غریب ہے یا اس کے ماں باپ افورڈ نہیں کر سکتے تو قطعی طور پہ ہمیں اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. اس کی صلاحیتوں کو ہم جو ہے وہ ہائی لائٹ کریں, ان کو پالش کریں, اور بچے کے کاؤنسلنگ کر کے اس کو ہم اپنا مستقبل نزدیک کر کے دکھائیں. استاد کا کام کاؤنسلنگ ہے کیا؟ استاد کی کاؤنسلنگ کیا ہے کہ وہ بچے کو مستقبل جو ہے بڑا نزدیک کر کے دکھاتا ہے, منزل کو بڑا آسان بنا کے دیتا ہے. یار یہ منزل جو ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہے, آپ پہنچ سکتے ہو. اور پہلے سے جو کامیاب لوگ وہاں جو وہ منزل اٹین کر چکے ہیں ان کو اس کے سامنے لا کے کھڑا کرتا ہے, ان کو اس کا آئیڈیل بناتا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو آپ کی طرح یہ مشکل راستے طے کر کے یہاں پہنچے ہیں. میرے پاس آپ کی ہم نام ایک اسٹوڈنٹ تھی, کرسچین تھی بچی, اس کے دونوں ماں باپ جو تھے وہ سویپر تھے, تو نام لینے ویسے مناسب تو نہیں تھا. تو اس بچی کو میں نے اتنا وہ کیا کہ آج کل وہ اس میں نے بی ایس سی کرایا. بی ایس سی کرنے کے بعد وہ آج کل اپنے کسی جو ان کے مشنری اسکول ہیں وہاں پہ ٹیچر ہے, اور وہ اس قدر جو ہے بچی کے اندر نکھار آیا ہے. بات یہ ہے کہ میں نے ایک ڈیپرائیوڈ خاندان کے اندر تعلیم کو ان کر دیا, اب اس بچی نے ہی باقیوں کو سنبھال لینا ہے. بہت خوب, بہت خوب, بالکل ایسے. اور یہی اسی طرح یہ ہم سب کی میرا دوسروں کے لیے یہی پیغام ہے کہ کچھ لوگوں کو آپ اون کر لیں, کچھ لوگوں کو آپ اون کر لیں, ان کی کفالت, ایجوکیشنل جو کفالت ہے وہ اپنے ذمہ لے لیں. اللہ پاک خیر کرے گا اور معاشرے میں ہر طرف پھول ہی پھول نظر آئیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. محمود اقبال صاحب, بڑا اچھا خواب ملک نور حسین صاحب کا, اللہ کرے یہ ہم پورا کر سکیں, سننے والے اس پہ عمل کر سکیں. اس وقت معاشرے میں ایک تقسیم آ چکی ہے امیر غریب کی, کہ یہ غریب کا بچہ ہے یہ گورنمنٹ اسکول ہی جائے گا, یہ تو پرائیویٹ جا نہیں سکتا کیونکہ فیس افورڈ نہیں کر سکتا, اس کی کوئی کلاس نہیں ہے. مڈل ہے تو اس کا ایک اپنا رونا ہے, اور ہائی جو ایک اشرافیہ ہے ان کے وی آئی پی اسکولوں میں بچے پڑھ رہے ہیں اور ان کا ایک اپنا سٹینڈرڈ ہے. تو یہ جو تقسیم ہے یہ معاشرے کو برابر کر سکے گی, کامیاب کر سکے گی؟ بات گھوم پھر کے وہیں پہ آ جاتی ہے کہ وہ جس طرح نور صاحب نے کہا نا کہ
ہر چیز ڈمپ کی جا رہی ہے. یعنی وہ جو ہے نا کہ آپ کے اکاؤنٹس جو ہے نا یہاں تو بلکہ لوگوں کے آپ کو بتائیں کہ سوئٹزرلینڈ میں اور انگلینڈ میں اور یہ تو یہاں کے اکاؤنٹ ہی کم پڑ گئے ان کو کہ انہوں نے جو ہے نا وہاں پہ ایسے ہی ہے. ابھی میں گاؤں گیا عید کو, میں بڑا اتنا سارا گاؤں ہے میرا, نور صاحب وہیں سے تعلق رکھتے ہیں, اور مجھے ایک دوست نے بتایا, نور صاحب بھی اس بندے کو جانتے ہیں, وہ پرچون فروش ہے, کہ اس بندے نے جو رمضان میں جو اس پہ زکوٰۃ عائد ہوئی ہے وہ 1,20,00,000. 1 کروڑ گاؤں میں, اور پرچون فروش ہے. او مائی گاڈ, اس کا مطلب اس کے کتنے, یعنی وہ کتنے ایسٹس کا, اور یہ میں گاؤں کی بات کروں, پھر آپ ادھر دیکھیں مگر بچوں کو یہاں دیکھیے. اور وہ کہتے ہیں جی کہ اس نے گھر جا کے دروازہ کھٹکھٹا کے 1 لاکھ روپیہ رشتہ داروں کو دیا ہے. 1,20,00,000 منہ سے کہنا آسان. تو پھر یہاں پہ یعنی اصل میں وہ تقسیم اس لیے بڑھ گئی نا کہ ہم مطمئن ہی نہیں ہو پا رہے کہ کہیں پہ کوئی فل سٹاپ لگ جائے پلاٹوں پہ, کوئی جمع شدہ اور یہ اور کی جو ایک لالچ جو لت لگ گئی ہے نا, یعنی وہ جو ہے نا کہ جی یہ 5 کروڑ کی گاڑی ہے, حالانکہ لوگ 6 لاکھ والی بھی پھر رہے ہیں, اور ابھی آپ 8 لاکھ 9 لاکھ والی کیری پہ ہیں, وہ بھی لے آئیے آپ کو. تو لوگ جو ہے نا وہ مرسیڈیز کے جو ہے نا اور اس کے BMW کے لوگ ماڈل چینج کرتے ہیں. تقسیم اصل میں بہت گہری ہو گئی ہے, ہوتی چلی جا رہی ہے. کیا ہم اس کو ختم یا کم کر سکیں گے؟ کوئی امید کی کرن ہے؟ کچھ سوچ ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ جو عوام کا مذہب ہوتا ہے نا وہ حکمران کا مذہب ہوتا ہے. یعنی پھر حکمرانوں کو مذہب دیکھ لیں, عوام کا بھی وہی مذہب ہے. اللہ کوئی بہتری کر دے ادھر, یعنی ادھر جو ہے نا وہ کوئی بہتری لے آئے, یعنی کوئی عام بندہ, کوئی عام جو ہے نا وہ تھوڑا بہت احساس کرنے والا, کوئی جو ہے نا پرٹیکولر, میں کسی کی بات نہیں کر رہا, کہ کوئی تھوڑا بہت احساس کرنے والا. بہرحال عوام کا جو دین ہوتا ہے نا وہ وہی ہوتا ہے جو حکمران کو ہوتا ہے. حضرت عمر کی تاریخ پڑھ لیں, لوگوں کا وہی دین تھا, کوئی دودھ میں پانی ملا کے دیتا, الٹا لٹکا دیتے. اور کوفہ میں مشہور تھا کہ تلوار تیز ہوگی لیکن علی کے انصاف سے تیز نہیں, یہ کوفہ میں مشہور تھا. یعنی وہ پھر لوگ اس طرح, تو یہ تقسیم گہری ہوتی جا رہی ہے, نہیں ہونی چاہیے. اس کو اگر ختم نہیں تو کم ہونا چاہیے. یقین کریں کہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. ایک طرف جو ہے نا وہ بہت کلاس ہے, اور دوسری ہم تو روز ہمارا یہی کام ہے, ہم امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے, اور غریب تر. بالکل اسی طرح, اور اس سے جو ہے نا وہ سائیکولوجیکلی بہت ایفیکٹس پڑ رہے ہیں. ہم ایجوکیشن کی تعلیم کی بات کریں, وہ تو ہمیں کبھی یہ چیز نہیں سکھاتے. اور سمپل سی بات ہے, میں ابھی میرا بچہ میرٹ پہ FSC لے کر اسے داخلہ نہیں ملا, اور میرے ابھی ریسنٹلی نور صاحب کو پتہ ہے کہ جی وہ اس کے کچھ نمبر FSC میں انہوں نے 40 لاکھ 45 لاکھ روپے لگا کے باہر بھیج دیا. وہ 5 سال بعد آئے گی اور وہ کہے گی کہ کڈو نوکری, یعنی میں MBBS کر کے آئی ہوں اور نوکری کڈو, اور وہ لے لے گی کیونکہ پیسے ہیں نا, اور جو ڈیزرونگ ہے جو میرا بچہ جس نے محنت کی, جس نے یہ, تو یہ بہت خطرناک ہے, بہت خطرناک ہے. اسی وجہ سے یہ جو ہم میرٹ پہ نور صاحب ہم کام نہیں کر رہے, پیسہ رشوت اور یہ ہماری جو اس طرح کی سفارشیں ہیں, اس کی آڑ میں جو ہمارے کریم پڑھی لکھی جو واقعی چیزوں کو سمجھتی ہے, جو ٹیلنٹڈ بچے ہیں, جو محنت کرنے والے ہیں, انہیں جو جب ان کا حق نہیں مل رہا, تو آپ دیکھیں کتنا یہ برین ڈرین ہو رہا ہے. دیکھیں میم, کچھ معاشی ناہمواریاں, کچھ معاشرتی ناہمواریاں جو ہیں وہ نیچرل ہیں. ظاہر ہے میری کام کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے ایک بندے کی دوسرے بندے کی نسبت, تو ظاہری بات ہے میں زیادہ ارن کر سکوں گا اور میں فیملی کو زیادہ سپورٹ کر سکوں گا. تو کچھ چیزیں تو بالکل آبویس ہیں اور ان کو ہونا چاہیے, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن یہ جو بہت زیادہ ایک فضا پیدا ہو گئی ہے کہ امیر, جیسے ہم تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ امیر تر اور غریب تر ہوتا جا رہا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ایسا میں بار بار ایک ہی نقطے پہ بات کروں گا کہ اخلاقیات سکھانے کی ضرورت ہے. جو میرا ہے وہ میرا ہے, جو میرا نہیں ہے اس کو میں کیوں اپنا سمجھوں. مجھے یہ پہچان, میرے اندر مجھے یہ بڑی اچھی طرح یہ باور کرایا جائے کہ جو میرا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے, وہ کسی اور کا ہے. میں کیوں اس کے لیے محنت کر رہی ہوں, میں اس کو اون نہ کروں. بالکل میں اس کو اون نہ کروں. اگر میں اس کو اون کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میری اخلاقی تربیت میں کمی ہے. تو جو
معاشرے ہیں اس وقت پرسکون ہیں، کام ہیں، ان کے اندر جرائم کی ریشو بہت کم ہے، ان کے اندر وہ معاشرے صرف اور صرف ان کے اندر اعلیٰ اخلاقیات ہیں. ایگزیکٹلی ان کے اندر انہوں نے اعلیٰ نوئنگلی یا ان نوئنگلی، لیٹ می کمپلیٹ، انہوں نے نوئنگلی یا ان نوئنگلی ہمارے مذہب، ہماری جو آپ سزم کی تعلیمات تھی ان کو اڈاپٹ کر بات کو لیا. کمپلیٹ کرتے ہیں، بریک لینی ہے، بریک کے بعد یہ آپ کی بات کو ان ڈیٹیل ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. بات ہو رہی ہے اس معاشرے کی اور ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کی ہم امید کر رہے ہیں، اور اس پہ بات کی جا رہی تعلیم کو مد نظر رکھتے ہوئے کتنی ضرورت ہے، کتنی اہمیت ہے اور کس طرح سے ایک اچھا معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے. اسی پہ ڈسکشن کریں. ملک نور حسین صاحب آپ اپنی بات مکمل کر لیجیے. جی میں عرض کر رہا تھا کہ جہاں پہ بھی پیسفل سوسائٹیز ہیں وہاں پہ جتنی بھی ان کے اندر خوبیاں ہیں، اگر آپ ایک ایک خوبی کو لے لیں تو وہ خوبی ہماری تعلیمات سے انہوں نے جو ہے وہ لی ہوئی ہے. ہمارے پیغمبر نے ان چیزوں سے منع کیا یا ان کو کرنے کی تاکید فرمائی. ایگزیکٹلی، نو ڈاؤٹ یہ چیزیں تو ہم بڑے انہوں نے خوش اڈاپٹ کی قسمت ہوئی ہیں کہ ہم اس مذہب کے پیروکار ہیں جو معاشرے میں فلاح لاتا ہے، جو معاشرے میں امن لاتا ہے، جو معاشرے میں جو ہے وہ بہتری لاتا ہے، بالکل پیار محبت سے رہنے کے لیے، برابری کی سطح پہ معاشی سٹیبلٹی اس کے اندر. ہم اس مذہب کے پیروکار ہیں اور ہمیں جو ہے وہ ہماری طرف ان پیغمبر کو بھیجا گیا جو ان تعلیمات کے جو ہے وہ عمل کروانے والے تھے، جو ان تعلیمات کو لے کر ہمارے پاس ہے، اور جنہوں نے صرف بتایا نہیں ہے بلکہ اپنے عمل سے دکھایا ہے، خود کر کے اڈاپٹ کیا اور عملاً چیزوں کو بیان کیا. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. ابھی محمود صاحب ذکر کر رہے تھے حضرت عمر کے واقعے کا کہ ملاوٹ، اب دیکھیں نا ملاوٹ کتنی عام ہو گئی ہے اور کتنی فاربیڈن ہے. اس پہ کتنا دیکھیں ایک انسانی جان کو آپ خطرے میں ڈال کے، اب پھر وہی نیگیٹو والی بات ہے کہ معاشرے کا ڈارک پہلو دیکھنا ہے. میں تھوڑا پازیٹیو دیکھنے کا قائل بھی ہوں اور میں کہتا ہوں دوسروں کو بھی کہ معاشرے میں آپ اچھائیاں دیکھیں. الحمدللہ پاکستان میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں جو بڑے فرشناس ہیں، جو بڑے ہی رکھ رکھو والے لوگ ہیں اور جو بڑے ہی دین کے، شاید ان کی نمازیں پوری ہو نہ ہو لیکن وہ ملاوٹ نہیں کرتے، شاید ان کی جو ہے وہ روزے پورے نہ ہوں لیکن وہ مہنگی چیزوں کو بیچنا جو ہے وہ انتہائی حق تلفی سمجھتے ہیں. تو ایسے لوگ بہت سارے ہیں، ان کی بہت زیادہ تعداد ہے. تو یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں اور ہم ان کو معاشرے میں جو ہے وہ متعارف کرا دیں اور لوگوں کو ان کی طرف راغب کر دیں. اور ویسے بھی ہمارا دین جو ہے وہ 24 گھنٹے کا دین ہے. ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ مسجد میں ہوں گے تو عبادت ہوگی. اگر آپ اپنی دکان پہ بیٹھ کے ملاوٹ نہیں کر رہے تو ہم اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، اللہ کے بندے ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں. اگر ہم ایک ڈاکٹر ہیں اور ہم ایک پیشنٹ کا دیانتداری سے علاج کر رہے ہیں تو ہم بندگی کر رہے ہیں. یہ ایک بڑی زبردست بات میں نے سنی تھی ایک عالم سے کہ ہمارا دین جو ہے وہ 24 گھنٹے کا دین ہے. وہ ایسے نہیں بیت اللہ سے لے کر بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک کا دین، کہ جس نے ہمیں ایک ایک جگہ کا مینر سکھائے، ایٹیکیٹ سکھائے کہ وہاں کیسے بہن کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، بیٹی کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، کسٹمر کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے. جیسے میں آپ کو مثال لیتا ہوں کہ اگر سب کو یہ باور کرا دیا جائے کہ آپ وسلم کی حدیث ہے کہ ملاوٹ کرنے سے، قسمیں کھانے سے مال تو بک جاتا ہے لیکن وہ اس میں برکت نہیں آتی. اچھا اب برکت کے ہمیں اس سے ایک متعارف کرانا لوگوں کو. دوسری بات یہ ہے کہ من غش فلیس منا، آپ سے فرمایا کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. آپ سے ہم اس کو ڈسون کر رہے ہیں. اس سے بڑی بات کیا ہے کہ وہ عمرہ کرے، حج پہ جائے، جو آپ صلی نہیں اس کو ڈسون کر دیں کہ وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. اگر یہ ساری چیزیں ہم ان کو تعلیم کا حصہ بنا دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں کوئی دیر نہیں لگے گی کہ معاشرہ سلجھ جائے گا اور معاشرہ ہمارے لیے بڑا پرسکون ہو جائے گا اور ہم اس معاشرے میں رہنا پسند کریں گے. ایگزیکٹلی، بالکل محمود اقبال خان نیازی صاحب. یقیناً وہ معاشرہ جہاں تعلیم کو ویلیو دی جائے گی اور تعلیم کو صرف پیپر اور نمبروں کی حد تک، اس پیسوں کی حد تک نہیں رکھے بلکہ ایک دوسرے سے پیار محبت، ایک خوش اخلاقی کے ساتھ رہنے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی، میرے پاس یہ چیز ہے تو بھائی میرے پڑوسی کے پاس بھی ہونی چاہیے، میرے رشتہ داروں کے پاس بھی ہونی چاہیے. اگر اس چیز پہ ہم آ جائیں، اس
جو کہ تعلیم جو کہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے، اگر اس چیز کو اڈاپٹ کر لے تو جو اس وقت جرائم کی ایک شرح ہمیں بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اسپیشلی نوجوانوں کو دیکھیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ فلاں بندے کے پاس بچے کے پاس ایک بڑا برانڈڈ ایک مہنگا فون ہے تو مجھے بھی چاہیے. اب اگر والدین نہیں لے کے دے سکتے تو وہ کوئی اور راستہ اڈاپٹ کرتا ہے. تو یہ چیزیں پوری کرنے کے لیے وہ پھر ڈفرینٹ جرائم میں خود کو انوالو کرتا جاتا ہے. تو یقیناً ان چیزوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے اگر کوشش کی جائے تو. میم اگر پڑھی لکھی سوسائٹی ہوگی نا تو اس کا جو پہلی اس کی بائی پروڈکٹ ہوگی نا وہ ہوگی رول آف لا. بالکل ایسی. یعنی میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ پاکستان کے قانون سے جو ہے نا وہ سعودیہ کا یا یو اے ای کا جو سرخ اشارہ ہے نا ٹریفک والا وہ زیادہ مضبوط ہے سیریسلی کہ وہ کوئی کراس کر کے یہ بات ہے، ویلڈ پوائنٹ ہے. پاکستانی قانون سے مضبوط ہے وہ زیبرا کراسنگ مضبوط ہے. یعنی یہ علم جو ہے یا اخلاقیات نور صاحب بات کر رہے تھے زبردست، لیکن یہ ہے کہ اس کی جو بائی پروڈکٹ ہے نا وہ پھر رول آف لا ہے. یعنی انہوں نے مثال دی اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، ادھر امن ہے، ادھر جو ہے نا وہ خوشحالی ہے. بالکل ہے، بالکل ایسے. لیکن یہ ہے کہ وہاں رول آف لا بھی. اچھا وہ دیکھیے وہ لوگ تمام جو بھی لاز ہیں انہیں فالو کرتے ہیں، چاہے وہ بچے کے لیے ہے، بڑے کے لیے، بزرگ کے لیے، جو چیز ہے وہ ہر چیز کو فالو کریں گے تبھی تو وہ ترقی یافتہ ہیں. بات کہ حالانکہ انہوں نے جو نکالا ہے نا جوس وہ نکالا ہماری تعلیمات سے جو ہمارے لیے آئی تھی. ایگزیکٹلی ہمارے قرآن کو پڑھ کے انہوں نے وہ، چاہے وہ احادیث ہیں، چاہے وہ ائمہ کرام ہیں، چاہے وہ ولی اللہ ہیں، ان وہاں سے نکال کے انہوں نے لاگو کر دی اور ہم نے جو ہے نا وہ بند کر کے غلافوں ہم نے ان کی تعلیمات لے لی اور اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں. چاٹنا یا کسی اونچی جگہ پہ رکھنا ہمارا ہم نے وہ کر دیا، انہوں نے اپلائی کر دیا. اور وہاں پہ جو ہے نا وہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہاں پہ پھر اس کی پھر جو بائی پروڈکٹ ہے نا وہ پھر جو ہے وہ رول آف لا ہے کہ بنو مخزوم کی فاطمہ ہو اس کا بھی ہاتھ کٹے گا، اور اگر میری بیٹی فاطمہ ہو تو اس کا بھی ہاتھ کٹے گا. یہ رول آف لا ہے. یہ بتایا آپ نے کر کے دکھایا. حضرت انس نے سفارش کی تھی، آپ کے منہ بولے بیٹے تھے کہ بہت بڑا قبیلہ ہے، امیر خاندان ہے، بدنامی ہوگی، آپ اس فاطمہ کو چھوڑ دیں. تو آپ نے جواب دیا تھا کہ یہ بنو مخزوم کی ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی. بالکل بالکل. یعنی اس میں اور پھر پیچھے کیا رہ گیا. یعنی یہ جو ہے نا پھر معاشرہ آپ دیکھیں معاشرہ کس طرح ترتیب پاتا ہے. اچھا یہی ہمارے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے جن کی ہم بات کریں جو اپنے ڈیزگنیشن کا فائدہ اٹھاتے ہیں، سگنل بریک کر دیتے ہیں یا کہیں اس طرح لا کی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اپنے ڈیزگنیشن کا انہیں بڑا وہ ایک دبدبا روب ہوتا ہے. وہی لوگ جب باہر جاتے ہیں، اب میں نام نہیں لینا چاہتی کسی کا بھی، سب کو پتہ ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں لائنوں میں لگے ہوتے ہیں، ورکر لائنوں میں کھڑے ہو کر خریدتے ہیں، ٹکٹ لائنوں میں کھڑے ہو کر، سگنل بند ہے، زیبرا کراسنگ بند ہے تو کھڑے ہیں. رول آف لا ہے وہاں آپ کا کوئی ڈیزگنیشن نہیں. لٹریسی ریٹ از ایکول ٹو رول آف لا. یس لٹریسی ریٹ ہے تو رول آف لا ہوگا، لٹریسی ریٹ نہیں ہے تو رول آف لا جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہی ہوگا. یہی قانون کی اگر انور صاحب خلاف ورزی ہوتی رہیں گی تعلیم کہاں جائے گی. کچھ سلوشن بتائیں ہمارے ناظرین کو، کیونکہ بگاڑ تو ہے. ہم جو ہمیں اس وقت معاشرے کا سامنا کرنا پڑا جن ایشوز کا، تعلیم کے لحاظ سے، تعلیمی اداروں کے لحاظ سے، ٹیچرز کے لحاظ سے، اسٹوڈنٹس کے لحاظ سے، والدین کی طرف سے، سب کی، کیونکہ اس میں سب آ جاتے ہیں. اس میں نہ صرف ادارے کی یا تعلیم کی یا استاد کی یا بچے کی غلطی، اس میں سب ہی انوالو ہیں. تو کوئی حل، کچھ سلوشن تو ہوگا کہ اسٹیپ وائز آہستہ آہستہ، چلے ایک دم نہیں ہم حل کر پا رہے بٹ اسٹیپ وائز تھوڑا تھوڑا کر کے ہم بہتری کی طرف آ سکیں. جی بالکل آیا جا سکتا ہے جی، کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. آپ سب سے پہلے تو تعلیم کو جو ہے وہ پرائرٹائز کریں اور اس وقت ہمارے ملک میں سب سے کم بجٹی تعلیم اور صحت کریں کہ عام بندے کی وہ پہنچ میں آ جائے. تعلیم جو ہے وہ عام بندے کی پہنچ سے، اس کے بچے کی پہنچ سے نکلتی جا رہی ہے. وہ کتنے غریب ہوں گے جن کے بچے اسکول نہیں جاتے، کتنے لاکھوں کی تعداد میں ڈراپ آف ہیں، ڈراپ آؤٹ اسکول ہے. بہت ڈراپ ریٹ اس وجہ سے بڑھ گیا نا جی کہ یہ جو ہے وہ ممکن نہیں رہا. آؤٹ آف رینج ہو گئی ہے ایجوکیشن. آؤٹ آف رینج اس لیے بھی ہو گئی ہے کہ تعلیم کو ہم نے جو ہے وہ ایک انڈسٹری بنا لیا. تھوڑی دیر پہلے جو بات ہو رہی تھی، تو اگر تعلیم اور پھر تعلیم کے جو مقاصد ہیں وہ واضح کر دیے جائیں کہ تعلیم برائے تعلیم ہے، تعلیم برائے ڈگری ہے، تعلیم برائے ملازمت ہے، تعلیم برائے ایک فلاحی معاشرہ ہے، یا تعلیم
جو ہے وہ ایک اچھا انسان بنانے کے لیے ہم حاصل کر رہے ہیں یا پرووائڈ کر رہے ہیں, ہاں. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی حد تک یہ بہتری لائی فیکٹر جا جو ہے سکتی. وہ منیمائز ہو سکتا ہے. ہاں. اور معاشرے میں دیکھیں جب یہ ناہمواریاں ختم ہوں گی نا, ہاں. جب کسی کو احساس نہیں ہوگا کہ میں ڈپرائیو نہیں ہوں, میں محروم نہیں ہوں, یس, تو جرائم کی ریشو آٹومیٹیکلی نیچے آ جائے کم گی. ہو جائے گی. ہاں. ٹھیک ہے جی. تو آپ معاشرے میں سب سے پہلے تعلیم کے اندر یہ مساوات لائیں. گورنمنٹ سے کچھ سٹیپ بہت زبردست کہ جی سنگل جو نیشنل کریکولم SNC ہاں. گورنمنٹ نے پچھلی گورنمنٹ نے یہ کیا تھا. میں کہتا ہوں سب سے بڑی بات, سب سے بڑی اچیومنٹ کہ جس بھی کتاب سے پڑھے ٹاپک ایک ہی ہوگا, چاہے غریب کا بچہ ہو چاہے امیر کا. یہ ایسی کوئی سٹیپس ہونے چاہیے جو بالکل انقلابی قسم کے سٹیپس ہوں. ہاں. تو وہ پھر ہو سکتا ہے کہ یہ معاشرے میں جو ہے وہ پھر بہت ساری چیزوں کا آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ. بالکل. محمود اقبال خان نیازی صاحب کیا پیغام دیں گے ہمارے ناظرین کو, آپ میسج کیا؟ میں یہی پیغام دوں گا والدین کو کہ وہ اساتذہ کے ساتھ رابطے میں رہیں اور بچوں کے بارے میں پوچھتے رہیں, اور بچوں سے یہ کہوں گا کہ وہ صرف کتابوں پہ نہ رہیں, یعنی جو ستاروں سے آگے جاؤ, اور بالکل کتابیں بالکل. صرف جو ہے وہ نسخہ ہیں, اور جسٹ ڈو اٹ. آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, آپ پوری کائنات کو پلٹ کے رکھ سکتے ہیں, اور لوگوں نے کیا ہے اور آپ بھی کر سکتے ہیں. بالکل. بہت ایسی بہت ساری ایگزامپلس ہمارے سامنے ہیں. نور صاحب آپ کا پیغام ناظرین کو؟ بس یہی میں گزارش کروں گا کہ جی والدین اور ٹیچر کے درمیان جو لیک آف کمیونیکیشن ہے, جو رابطے کا فقدان ہے, وہ ختم ہونا چاہیے. اور ہو سکتا ہے استاد کو اگر اپنے والدین جو ہے وہ اپنے کچھ تحفظات سے آگاہ کر دیں, یا استاد اپنے تحفظات سے والدین کو آگاہ کر دے, تو اس تعلیمی نظام میں, اس کنٹینیوٹی میں انشاءاللہ بہتری آئے گی. انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ دونوں معزز مہمانوں کا, آپ نے ہمیں وقت دی, اتنی خوبصورت ڈسکشن رہی. یقیناً ناظرین ٹاپک بہت اہم ہے, پروگرام کا وقت ختم نہیں ہوا. یہ ہمارے مہمان انہی سیگمنٹس میں ہمارے ساتھ ہیں. بریک کے بعد کچھ اور معزز مہمان, کچھ اور ٹیچرز ہمیں جوائن کریں گے, ان سے بھی جانیں کہ ان کا کیا خیال ہے اس معاشرے کو لے کر, کس طرح سے بہتری کی طرف لایا جا سکتا ہے, کس طرح سے تعلیم کو اور ویلیو جو ہے وہ دی جا سکتی ہے, اس کی ضرورت کو ہم سمجھ سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. بات ہو رہی ہے اچھے معاشرے کی تشکیل کی, اور اس میں ہم بات کر رہے ہیں ایجوکیشن کی, کہ تعلیم کتنی ضروری ہے, کتنی اہمیت رکھتی ہے. اور یقیناً بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے کچھ معزز ٹیچرز ہمارے ساتھ موجود تھے, جن سے ہم نے بہت ہی خوبصورت ڈسکشن کی. بڑے اچھے پرابلمس بھی ہم نے ہائی لائٹ کیے, لیکن سولوشن بھی انہوں نے ہمیں بتایا. اچھا, چیزیں مشکل نہیں ہے جو آپ نے دیکھا ڈسکشن میں سنا, جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی, کہ جو ایشو جو پرابلم ہے وہ بھی سامنے نظر آ رہی ہے, وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, لیکن جو حل ہے, جو سولوشن ہے, جو بہتری کی طرف چیزیں لا سکتی ہے, وہ بھی سب کے سامنے ہے. وہ بھی سب کو پتہ ہے کہ کہاں غلط ہو رہا ہے, اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا کام نہیں ہے, یہ سامنے والے کا ہے, کسی دوسرے کا کام ہے. اگر اس طرح ہم اپنی ذمہ داری سے بھاگتے رہیں گے تو یقیناً یہ پھر کسی کا کام بھی نہیں ہوگا. تو یہ کس کا کام ہوگا اگر ہم یہی بات کرتے رہیں گے؟ تو مزید اس پہ ڈسکشن کرنے کے لیے, اس ٹاپک کے اوپر مزید اپنے ٹیچرز کی رائے جاننے کے لیے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اچھے معاشرے کی تشکیل کیسے ممکن ہو سکتی ہے, اس وقت عصر حاضر میں ایجوکیشن سسٹم کا کیا حال ہے, اور کتنا ہم اس کی اہمیت اور ضرورت کو سمجھتے ہوئے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ایک جو ٹیچر یا جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے, والدین کی طرف سے کیا ایشوز آ رہے ہیں, بچوں کی طرف سے کیا پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہیں, انہی چیزوں پہ ہم مزید بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا جی فہرست لیاقت ہمارے ساتھ. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ان کے ساتھ تشریف فرمائے جناب سہرش جاوید. السلام علیکم سہرش, کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو سہرش, آپ نے وقت دیا, تھینک یو سو مچ. فہرست, آپ ہی سے میرا پہلا سوال ہے. ماشاء اللہ آپ ٹیچر ہیں, وہ ایک بہت لمبے عرصے سے آپ اس فیلڈ میں ہیں. ابھی تک کیا آپ ایشوز کیا دیکھ رہی ہیں, ٹیچرز کو کیا ایشوز فیس کرنے پڑ رہے ہیں, اور ایک تعلیمی ادارے کو کیا پرابلمس اس وقت دیکھنے میں آ رہی ہیں؟
sometimes basically the understanding level sometimes क्योंकि बच्चों को कभी कभार कुछ ऐसी words होते हैं, books होते हैं, like I'm an English teacher, so यहाँ पे language barrier बहुत आ जाता है. अच्छा, हाँ ये चीज़ language barrier because यहाँ पे exactly locality में या basically पाकिस्तान में they think कि एक तो English को ऐसे समझा जाता है कि जैसे कोई privilege वाली चीज़ है. They don't just take it as a normal language, इसको एक बहुत high level पे लिया जाता है. So वो एक मीडियम में रहना कि लोग अपने एक को नॉर्मल चीज़ से लेके चलें या इसको एज अ लैंग्वेज यूज करें, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है. अच्छा, फिर बच्चों में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो होता है जो कि नॉर्मल स्पीकिंग में चाहे वो अच्छी बोलें बुरी बोलें, उसको बूस्ट करना हमारा काम है और वो करती भी हूँ मैं और हम सारे करते हैं. सारे एक टीचर का काम ही ये होता है. Exactly. अब बच्चा अगर वो इतना समझदार, इतना पढ़ा लिखा या इतनी उसे हाव नो हो, उसमें कोई गलती ना हो, तो वो स्कूल क्यों आ रहा है? एग्जैक्टली. हाँ, सो ये पूरा एक प्रोसेस है लर्निंग का स्टेप बाय स्टेप, बट अभी भी बहुत सी जगहों पे इसको बेटर किया जा रहा है. जैसे अभी भी पेपर के पैटर्न भी चेंज हुए हैं जिसके मुताबिक उनकी क्रिएटिविटी को ज़्यादा किया जा रहा है. पुराने जो क्रैमिंग सिस्टम थे उसे निकाला जा रहा है. सो अभी स्टूडेंट्स थोड़े से बेटर हैं, यानी कि पहले जैसे हम लोगों ने बुक्स पढ़ी थी उसके हिसाब से अभी एजुकेशन लेवल भी रेज हुआ हुआ है एंड उनका वे ऑफ लर्निंग भी बेटर हुआ हुआ है. सो चीज़ें बेहतर हुई हैं, बेहतरी की तरफ है, लेकिन जहाँ हम बेहतरी की बात कर रहे हैं वहीं पे साथ बिगाड़ भी आया है. बिल्कुल, वहाँ सा ये भी इशू है. सरिश, आप क्या समझती हैं कि इस वक्त टीचर्स ये अभी बच्चों को क्या या अदारों को क्या मसला है? वो फहरिस्त ने तो अपने लिहाज से बताया कि लैंग्वेज का थोड़ा इशू जो है वो इस वक्त देखने में आ रहा है, ये नो इशू, ये भी एक वजह है. इसके अलावा आप क्या समझते हैं बच्चे को और टीचर को या एक इदारे को क्या प्रॉब्लम है, क्या इशूज़ आ रहे हैं? ये है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो बस ना मामलात में मतलब वो कोऑपरेटिव नहीं होते. जैसे कि ज़्यादातर क्या जैसे कि लाइक हम लोग अगर कोई एक्टिविटीज़ बेस्ड चीज़ें करवाना चाहते हैं तो वो इस पे इशू क्रिएट कर देते हैं. अच्छा, और जिस एरिया में हमारा स्कूल है यहाँ के पेरेंट्स की ये चीज़ कुछ ज़्यादा है. बहुत हाई है. अच्छा, देखिए हम ये कहते हैं ना. हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल. मैं मैथ्स की टीचर हूँ. अच्छा, वो यही आ जाता है कि बच्चों का ना एक पहले तो यही था कि हमारे कुछ क्वेश्चन से कि बच्चे मतलब उनके उस तरह से कॉन्सेप्ट किए थे. अभी कैडर बोर्ड ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है. उन्होंने ये किया है कि ना चीज़ों को लर्निंग बेस से हटा के एक्टिविटी बेस कर, तो इसका रिजल्ट जो है वो अभी तो इतनी जल्दी तो नहीं निकल सकता. इट्स टाइम टेकिंग होगा, लेकिन हाँ. इम्प्रूवमेंट. अच्छा, ये बात वाकई है कि हम बात करते हैं कि बच्चे को आपने गैर निसाबी सरगर्मियों में क्यों इन्वॉल्व कर दिया, कुछ एक्टिविटीज़ क्यों हो रही हैं, सिर्फ पढ़ाई आप उसको क्लास में लगाएं, आप उसका टाइम वेस्ट करें. जब देखें तो ये एक्टिविटीज़ उसके लिए ज़्यादा मुफीद साबित हो सकती है, उसे और एक्टिव करती हैं. एग्जैक्टली. मतलब स्टडी से हट के एक्टिविटीज होती है, उससे ये होता है कि बच्चा जो होता है उसका माइंड उस तरफ भी रहता है. तो अच्छा, और ये भी पता चलता है उसकी एक्टिविटी से कि ये इंटरेस्ट किस चीज़ में ज़्यादा रखता है. हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको पढ़ाई से हट के बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट है. देखा जाए तो सिर्फ यही नहीं है कि हमने किताबें रटनी है, उनको करना है. हमारे पास और कितने ज़्यादा फील्ड्स आ जाती हैं एजुकेशन को छोड़ के. एजुकेशन की से ही रिलेटेड फील्ड्स लाइक फाइन आर्ट्स वगैरह होगी. तो अगर हम ऐसी चीज़ें करेंगे तो हमें पता चलेगा कि बच्चों का कौन सा बच्चा मतलब किस फील्ड में ज़्यादा. एग्जैक्टली. और ये फहरिस्त, ये चीज़ समझना एक उस्ताद की ही ज़िम्मेदारी है कि वो देखे, ऑब्ज़र्व करे कि बच्चा ठीक है, मैं किताबें तो पढ़ा रही हूँ, मैं सिलेबस कंप्लीट करवा रही हूँ, लेकिन उसके अलावा उसका इंटरेस्ट ज़्यादा किस चीज़ में, वो फोकस किस चीज़ पे ज़्यादा करे, किस सब्जेक्ट में करे, किस में वो लायक है, किस में वो थोड़ा वीक है. तो अब उस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए उस बच्चे को उसमें वो सलाहियत ढूंढ के उसके माँ बाप को बताना, ये भी एक टीचर की ज़िम्मेदारी. लेकिन इस वक्त मुझे जो लगता है, जो मेरा सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि टीचर ये करना भी चाहती है, कर भी रही हैं, लेकिन उन पे अदारे की तरफ से प्रेशर या सोसाइटी की तरफ से, वालिदैन की तरफ से कि मेरे बच्चे ने अव्वल आना है. कितने बच्चे अव्वल आएंगे? बिल्कुल यही बात है. आजकल एक तो ये बात भी होती है पेरेंट्स में कि देसी के मार्क्स अच्छे आए, फर्स्ट क्यों नहीं आए, और लेकिन वो उसको चीज़ नहीं देखते, लाइक परसेंटेज को देखें. अब वो देखें कि अगर एक बच्चा एक सब्जेक्ट में ठीक नहीं है तो बाकियों में भी कितना इंटरेस्ट ले रहा है या उसके क्या. अब जैसे हर एक बच्चे के अपने अपने लर्निंग स्टाइल होते हैं. कोई रिटन फॉर्म में करता है, कोई देख के करता है, कोई उसको परफॉर्म करके करता है. सारों का अपना अपना है, डिफरेंट हो सकता है. पेरेंट्स भी ये बर्डनाइज करते हैं, या तो एक हमारे रिवायती कुछ बने हुए हैं कि कोई इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, प्रेशर भी करते हैं पेरेंट्स के, बने. गिनी चुनी फील्ड्स हैं, मेरे बच्चे ने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है. अच्छा, कितने ये कहते होंगे मेरे बच्चे ने या बच्ची ने टीचर बनना है? बिल्कुल, वेरी वेरी लो परसेंटेज, जो कुछ नहीं कर सकता टीचिंग. बिल्कुल. ये हालांकि टीचिंग एक बहुत मोतबर बेसिक चीज ही बच्चे को बेसिक सिखाया है. जाता ये है. अगर डॉक्टर बन रहा है कौन बना रहा है, टीचर इंजीनियर बन रहा है कौन बना रहा है, वकील बन रहा है कौन बना रहा है,
ایک ٹیچر بنا رہا ہے. بالکل ہاں. یعنی کہ وہ بیسکلی ساری فاؤنڈیشن بناتے ہیں لیکن اس کو ہمیشہ یہاں پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, لائک اٹس نا امپورٹنٹ, لائک کچھ بھی اگر وہ نارمل کوئی ایجوکیشن بھی لیتا ہے تو وہ ٹیچر بن سکتا ہے. سو یہ اٹس اے رانگ کنسیپٹ بیکاز ٹیچر فار می از دا بیسک, لائک اس کو کیا روحانی بہت ساری ایسی خواتین, بہت سی ایسی میں جانتی ہوں, گھر میں کچھ کرنے کو نہیں تھا, فری تھی, میں نے کہا چلو میں ٹیچنگ کر لیتی ہوں. میرے محلے میں ایک اکیڈمی تھی, ایک اسکول تھا, تو میں نے کہا چلو فری ٹائم میں کیا کرنا ہے تو میں چلی جاتی ہوں, پڑھا لیتی ہوں, ٹیچنگ کر لیتی ہوں. مطلب اتنا ہم نے اس کو ڈی ویلیو کر رکھا ہے, ایگزیکٹلی یہ اتنی آسان اپروچ کر رکھی ہے ہم نے. بالکل یہی تو رانگ کنسیپٹ ہے. حالانکہ اگر ہم خود بھی ٹیچرز ہیں تو ہم ڈیلی بیسس پہ ہر ایک چیز نہیں سیکھتے بھی ہیں خود سے. آف کورس, بالکل, جہاں آپ 10 سکھاتے ہیں وہاں آپ 2 سیکھتے بھی ہیں. صرف ان کی گرومنگ نہیں ہوتی, ہماری خود کی بھی گرومنگ ہوتی ہے. So it's like it's a progress level for both, for students as well, for us as well. So it's a very nice and very clean and very spiritual kind of relation and very spiritual kind of profession. No doubt. سیرش کیوں ہم ٹیچنگ کو ایک مطلب ایک ٹیچر بننے کو, اس شعبے میں آنے کو اتنا سیریس کیوں نہیں لیتے ہیں؟ ایکچولی یہ ہے کہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس مطلب ہماری سوسائٹی میں دیکھا جائے ان کو ہوتا ہے کہ بچے نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے. جو ڈاکٹر نہیں بن سکتا, جو انجینئر نہیں بن سکتا, جو کچھ بھی نہیں بن سکتا, وہ ٹیچر بن جاتا ہے. وہ یہ رکھ لیتے ہیں کہ وہ ٹیچر بن. جب ٹیچر اچھا نہیں ہوگا تو دیکھیں کوئی بھی بچہ کوئی اچھا ڈاکٹر نہیں بن سکے گا, کوئی اچھا انجینئر نہیں بن سکے گا, کوئی اچھا پائلٹ نہیں بن سکے گا. آف کورس کوئی بھی بندہ جو بننا چاہتا ہے اس کی جو بیسک چیز ہوتی ہے اس کا کیا ہوتا ہے, ٹیچر ہوتا ہے. اگر آپ کا ٹیچر اچھا ہے تو آپ ایک اچھے اسٹوڈنٹ بنیں گے, آپ اچھے انجینئر بنیں گے, آپ اچھے ڈاکٹر بن سکتے ہیں. کیونکہ ٹیچر ہی جب آپ کو ایک اچھا, اسے ہی نالج نہیں ہے, ہاؤ نو نہیں ہے, وہ آپ کو جو پڑھا رہا ہے, جو کروا رہا ہے, جو سکھا رہا ہے, جب اسے ہی نہیں پتا, وہ ٹائم پاس کے لیے آ رہا ہے, تو آپ کو کیا پڑھائے گا؟ آپ کیسے بھی اپنی پریکٹیکل لائف میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ بہت پاسبل. اس سے زیادہ یہ ہے کہ میرے خیال سے ایک بندے کا اپنا شوق ہے. جو بندہ جتنا شوق سے, جتنے اچھے سے ٹیچنگ کا پروفیشن چوز کرے گا, اتنے ہی اچھے سے اس کے اسٹوڈنٹ اتنے اچھے ہوں گے, وہ اتنے اچھے سے کر سکتے ہیں. ہم باہر کے ممالک ایگزامپلس دیتے ہیں, وہاں ٹیچرس کا جو درجہ, جو ویلیو, جو انہیں رسپیکٹ دی جاتی ہے, وہ میرے خیال سے اسلام ہمیں وہی سکھاتا ہے. لیکن ہم ٹیچر کو کیا سمجھتے ہیں؟ نتھنگ. اور باقی کنٹریز میں اگر دیکھا جائے تو ان میں یہی ہے کہ ٹیچر سب سے رسپیکٹفل جو ہے وہ ٹیچر. بالکل. ایک عدالت میں ایک ٹیچر گیا, اسے پتہ چلا یہ ٹیچر ہے, جج کھڑا ہو گیا. اور یہاں ہمارے ٹیچرس کے ساتھ جو ناانصافی جس طرح سے, ٹیچنگ بھی بہت ساری چیزوں کو دیکھ کے کرنی پڑتی ہے. ہاں, یہاں پہ مطلب نا ہم لوگ باؤنڈ ہیں بہت ساری چیزوں میں, ٹیچر اسپیشلی بہت باؤنڈ ہے. کسی بچوں کو یہ نہیں کہنا, کسی کو یہ نہیں کہنا. اچھا ہاں, یہ چیز یہ میں اسپیشلی ایگزیکٹلی پوچھنا چاہ رہی ہوں. اب میرے آپ کے وقت میں جب ہم اسکول جاتے تھے, ہمیں ٹیچر نے اگر ڈانٹ دیا تھا, ایون مار بھی پڑتی تھی ہمیں, ہم گھر نہیں بتاتے تھے. کیوں؟ ہمیں ڈر ہوتا تھا کہ الٹا گھر والے ہمیں اور ماریں گے کہ تمہاری کوئی غلطی ہوگی, جو تمہیں ٹیچر نے مارا یا ڈانٹا ہے. اس چیز کا ہمیں یعنی کہ وہ ڈبل ڈر ہوتا تھا. اب کیا ہے کہ اب ٹیچر ڈرتا ہے بچوں سے, اسے اف تک کہنے سے کہ کہیں اس کے پیرنٹس شکایت لے کر نہ آ جائے, پرنسپل جو ہے وہ مجھے وارن نہ کر دے. ہاں, اچھا یہ تھا کہ دیکھیں ہمارا جو دور تھا, ہم لوگ یہ کہتے تھے ہم ٹیچرس کے پیچھے چلتے تھے. جب ہمیں پتہ ہے ٹیچر آ رہی ہے, ہم کھڑے ہو جاتے ہیں, رسپیکٹ سے سلام کرو, بڑے خوشی سے نا, صبح سے گڈ مارننگ ٹیچر, السلام علیکم ٹیچر, ہم بڑی خوشی سے یہ چیزیں کرتے تھے. اور اب کا جو ہے, یہ جو اب کی جنریشن اور اب کا ٹائم جنریشن میں ہے کہ ٹیچر کو بچوں کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے. اچھا, وہ کہیں وہ رسپیکٹ لیول کم ہوتا نہیں دکھائی دے رہا؟ ہاں, کے ساتھ ساتھ ٹیچر کا رسپیکٹ لیول کم ہوتا جا رہا ہے. اس وجہ سے نا میرے خیال سے کہ ایجوکیشن وہ ویلیو فیس میں کہوں گی کہ وہ نہیں, وہ جو ایک رسپیکٹ کے ساتھ اس فیلڈ کو لے کے چلنا, تعلیمی شعبے کو, اس ادارے کو, بچوں کو تعلیم دینا, بچوں کو سنبھالنا, بچوں کی کردار سازی کرنا, ان کی اچھا اخلاق, ان کو تربیت دینا, وہ چیزیں کم ہو رہی ہیں. اچھے بزنس مین ہم بہت سارے نکال رہے ہیں, دھڑا دھڑ نکال رہے ہیں, لیکن ایک اچھا انسان مائنس ہوتا جا رہا ہے. بالکل, جیسے پیرنٹس کا درجہ دیا جاتا ہے اسلام میں, بالکل, آپ کو روحانی ماں باپ, لیکن وہ رسپیکٹ نہیں ہے. پہلے ایک آواز دی جاتی تھی, ٹیچر کا پتہ چلتا تھا کہ آگے, بٹ ناؤ اسٹوڈنٹس جسٹ اپنی ایکٹیویٹی ہیں. لیکن اٹ آلسو ڈپینڈس آن دا سوسائٹی ایز ویل کہ وہ کتنا رول پلے کر رہے ہیں, وہ اس کو رسپیکٹ دے رہے ہیں ٹیچرس کو یا نہیں دے رہے. سو اٹ ڈپینڈس آن دا سوسائٹی ایز ویل, ڈپینڈس آن لوکیلٹی ایز ویل. سوسائٹی میں بھی تو فرض ہم ہی لوگ ہیں نا. That's what I'm saying کہ اس میں ہم لوگوں کا خود بھی ہے. ہم سب, میں اس میں کہتی ہوں کہ یہ
سب اس میں بچہ بھی انوالو ہے، اس میں والدین بھی انوالو parents ہیں، بھی اس میں ٹیچرز بھی ہیں، اس میں وہ ادارہ، مطلب سب انوالو ہیں، سب میں کہیں نہ کہیں غلطی آ رہی ہے. بالکل تو کیا ہم ان کو پہچان کے اس کو ختم نہیں کر سکتے؟ کم بالکل، یہ یا ختم؟ ایک انڈیویجول کے اوپر بھی ہوتا ہے. اف یو گیو ریسپیکٹ ٹو سم ون ول گیو ریسپیکٹ ٹو یو بیک ٹو یو. اگر ہم اپنی خود کی جنریشن کو سکھائیں گے کہ ہاؤ ٹو گیو دیم ریسپیکٹ، تو وہ دین ایگزیکٹلی آپ کی بات کو مکمل کرتی ہوں، بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد ان ڈیٹیل میں اس چیز کا جواب لیتی ہوں کہ یہ ہم جو اتنا بگاڑ ہماری وجہ سے ہم خود لے کر آ رہے ہیں، اس کو ہم کم یا ختم کیسے کر سکتے ہیں، اس پہ بات کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. بات ہو رہی ہے ایک اچھے معاشرے کی اور بات کی جا رہی ہے تعلیم کی، اور تعلیم کی جو اہمیت اور جو ضرورت ہے وہ کتنی ہے، اور اس معاشرے میں حاضر میں کس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں تعلیم کو، اسی پہ بات کریں. ویری صافی سے بات کرتی کہ یہ جو اتنا بگاڑ جس میں ہم سب انوالو ہیں، ہم سب کی کہیں نہ کہیں ہم اس کے ہماری وجہ سے، یا ہم نے اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھا یا اگنور کیا، اوائڈ کیا، وہ چھوٹی سی چیز اب اس کو ہم بڑھاوا دے چکے ہیں. تو کوئی ایسا راہ ہے کہ اس کو کم کیا جا سکے اسٹیپ وائز، یا ختم ہو سکے، یا پھر یہ بڑھتی جائیں گی؟ نہیں، اس کو بڑھنا نہیں چاہیے، کیونکہ اٹ انوالوز اس ایز ویل. جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر ہم خود لوگوں کو رسپیکٹ دیں گے، ہمیں خود اپنی جنریشن کو بھی سکھانا ہے. ہمارے بھی بہن بھائی چھوٹے ہیں، ہمارے نیفیو نیسیز بھی ہیں. سو اف وی ٹیل دیم ہاؤ ٹو بیہیو، کیونکہ آج کل کے بچے ویسے بھی خود سے بھی بیہیویئر وائز تھوڑے روڈ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے گیجٹس ان کے ہاتھ میں دے دیے نا، ہمیں سکھایا جاتا تھا، وہ خود سیکھ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اب جیسے ابھی بھی کوارنٹین ٹائم میں گزرا ہے، وہاں پہ تو جا کے ان کو اپنے علیحدہ علیحدہ ٹیبلٹس میں ملے ہیں. بالکل. سو وہیں سے ان کی وہ چیز بھی جا رہی ہے. سو وہ اس کو بجائے کہ اس کو پازیٹیو استعمال کریں، تو وہ اس کو نیگیٹیو یوز کرتے ہیں. لیکن ایسا بھی نہیں، ایک چیک اینڈ بیلنس ان پہ رکھا جائے کہ وہ پروڈکٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں، اس چیز کو بھی دیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، جو بہت حد تک ویسے ہوتا بھی ہے. پیپل ٹرائی ٹو کنٹرول اٹ ایز ویل، لیکن ایز اے ہول کیونکہ کوارنٹین کی وجہ سے بھی کافی گیپ آیا تھا، اس کی وجہ سے بھی بہت سی پرابلمس سامنے آئی ہوئی ہیں. اس کی وجہ سے سیرش یہ چیزیں ہمیں کچھ زیادہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی، کیونکہ اگر کسی بچے کے پاس فون نہیں تھا اس کو بھی دے دیا گیا، کیونکہ ضرورت بن گئی آن لائن کلاسز کی وجہ سے، یہ ضرورت بن گئی، تو پیرنٹس کو لے کے دینا پڑا، ان کو ٹیبلٹ، موبائل، لیپ ٹاپس وغیرہ، انٹرنیٹ کا جو کنیکشن ہے وہ انہیں دینا پڑا. تو جن کے پاس نہیں تھا وہ بھی اس میں شامل ہو گئے، انہیں بھی وہ چیزیں مل گئی. اس کا ایک یہ ہے کہ ایز اے پیرنٹس ہمیں اپنے بچوں کو ہمیشہ یہ بتانا چاہیے، کیونکہ دیکھیں بچہ اسکول آتا ہے تقریباً 4 ساڑھے 4 سال اس کی ایج ہوتی ہے، تو 4 سال اس کے گھر میں گزار لیے ہوتے ہیں. اچھا کہتے ہیں نا کہ وہ جو فرسٹ 7 ایئرز ہوتے ہیں نا، اس نے جو سیکھنا ہے، جو آپ نے سکھانا ہے، وہ ان 7 سالوں میں. بچوں کو ایز اے پیرنٹس ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ ٹیچر جو ہے نا، پیرنٹس کے بعد اگر کسی کی رسپیکٹ ہے تو وہ ٹیچر ہے. بالکل، ایگزیکٹلی، یس. ہمیں دیکھیں یہ بتایا، پیرنٹس نے بچوں کو اتنا دیا ہوتا ہے کہ یہ ٹیچرس کی غلطی ہے. اگر سپوز کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ ٹیچر سے کچھ غلط ہو جاتا ہے، تو پیرنٹس کو یہ چیز بتانی چاہیے کہ ماں باپ سے بھی تو غلطی ہوتی ہے نا، وہ بھی تو ہمیں ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں، تو کیا ٹیچرز کی ہم بات برداشت نہیں کر سکتے؟ بالکل. تو یہ ہے کہ بچوں کو مطلب ہمیشہ یہ چیز ہمیں بتانی چاہیے کہ ٹیچر کو رسپیکٹ دینی ہے. جتنی آپ اسے رسپیکٹ دیں گے اتنا ہی آپ لوگ کل سکسیزفل ہوں گے، اتنا ہی آپ لوگ آگے بڑھیں گے. نو ڈاؤٹ، ایگزیکٹلی. ہم یہ رسپیکٹ والدین کی کہتے ہیں نا کہ 2 ایسے کام ہیں جن کی سزا دنیا میں ملتی ہے. کیا ہے کہ ایک آپ یہ جو ظلم کرتے ہیں، دوسرا ماں باپ کا نافرمان. تو جو ٹیچر ہیں وہ بھی والدین کا درجہ ہی رکھتے ہیں. تو اگر ہم ان کی رسپیکٹ نہیں کریں گے، ان کی نافرمانی کریں گے، اپنے یہ جو کلاس ہے ہماری، اپنے ایک یہ جو پیسوں کا ہمیں ایک ہم پہ روب ہے، اگر وہ اپنے ٹیچر پہ جھاڑیں گے، یعنی کہ ہم اپنے والدین کو رسوا کر رہے ہیں. تو وہاں ہم کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ بچہ معاشرے میں جن لوگوں کے ساتھ ملے گا، جہاں وہ بزنس کرے گا، جاب کرے گا، ان کے ساتھ وہ ایک اچھے طریقے سے ایک اچھے انسان کی طرح رہ سکتا ہے؟ اور ٹیچر، پیرنٹس اور اسٹوڈنٹ، یہ میرے خیال سے ٹرائنگل. میں ہمیشہ شو میں یہ کہتی ہوں کہ ایک ٹرائنگل، تینوں کا درست ہونا چاہیے، ایک اینگل بھی خراب تو نہیں ہے، تو ساتھ ٹرائنگل کمپلیٹ ہی ہے. اگر تینوں لوگ اپنا اپنا کام کریں تو یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے نا اچھے افیکٹ سامنے آ سکتے ہیں. بالکل. ایز اے ٹیچر اگر ہم اپنی ساری رسپانسبلٹیز نبھاتے ہیں، ایز اے اسٹوڈنٹ جتنی وہ اسٹوڈنٹس کی ذمہ داری تھے وہ نبھاتے ہیں، پیرنٹس اپنی نبھاتے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹائم میں نا یہ جو ہماری تعلیم میں تھوڑے بہت آئے ہوئے ہیں تو یہ
ख़त्म। अच्छा, मैंने वही बात जो मैंने फैरिस से कही थी कि ये एक टीचर करना भी चाहता है, क्योंकि जो अपनी मर्ज़ी से टीचर बने, ख़ासकर वो जो टाइम पास करने के लिए कुछ नहीं करना था तो मैंने कहा टीचिंग कर लूँ, फ्री घर में थी तो मैंने कहा टीचिंग कर लूँ, वो मेरे ख्याल से इस चीज़ को नहीं समझ सकते। लेकिन जो अपने शौक़ से टीचर बना है वो यकीनन इस बात को समझता होगा, अंदर ही अंदर वो कोशिश भी करता होगा, क्योंकि वो क्लास के पूरे बच्चों को अपने बच्चों की तरह देखता है। लेकिन उसमें उस अदारे का प्रेशर आ जाता है वालिदैन का कि मेरे बच्चे ने फ़र्स्ट आना है। तो ये चीज़ें हैं। हाँ, हालांकि बच्चे को कभी भी पोजीशन अच्छा हमें नहीं था, मुझे बड़े अच्छे से याद है मेरा स्कूल टाइम। मुझे बस ठीक है यार, पास हो गए ओके फ़ाइन, मुझे नहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड आना, और वालिदैन भी इस पर फोर्स नहीं करते थे। नहीं, अब ये है कि बच्चे लेकिन अब तो पोजीशन टेंशन लेते हैं कि अब बंदा जब टेंशन में होता है तो कोई भी काम अच्छे से नहीं, ऑफ कोर्स नहीं कर सकता। जब भी कोई काम अच्छे से करवाना हो तो हाँ। बच्चों को रिलैक्स एनवायरनमेंट हाँ ये है कि बच्चा इतना ज़्यादा उसे पेरेंट्स की तरफ से अलग प्रेशर होता है, टीचर की तरफ से अलग प्रेशर होता है, हाँ। तो वो पोजीशन की टेंशन में आके वो कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं। कुछ मेरे बच्चों की इस वक्त हाइट नहीं बढ़ रही, उनकी सेहत अच्छी नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि वो उनकी डाइट उनकी ग्रोथ है। क्योंकि बस क्या है, किताबें 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 उन्हें पढ़नी है और उन्हें क्या है नंबर लेने। उनका जो बचपन था वही उनसे चला गया, वही वो इतने ज़्यादा उसमें मगन हो खत्म। गए, इतना बड़ा बड़ा उन पे सिलेबस है, हाँ। बहुत सारा उन पे इतना बोझ बन गया है कि उनकी पहले बारिश सुबह बच्चे को स्कूल जाओ, वहाँ से वापस आके अपने ट्यूशन आना है, ट्यूशन से फिर घर, वो क्या टाइम बचता है, बच्चे ने खाना क्या है, सोना क्या है, और किस तरह वो अपनी हेल्दी एक्टिविटीज़ फ्रेंड्स के साथ खेलते थे, एक्टिविटीज़ होती थी घर में, हम खेलना। हाँ, नथिंग। बच्चों को क्या है कि उन पे स्टडी लाती है और और इन इन्हें करनी ही करनी है और बर्डनाइज हैं बच्चे, जिसकी वजह से फिर जब भी कोई लोग बच्चे बर्डनाइज होंगे तो अच्छे रिजल्ट्स नहीं पॉसिबल नहीं होंगे। रिलैक्स रहेंगे हाँ। तो पॉजिटिव नो डाउट, नो फैज यकीनन तालीम की बात करते हैं, ये सब का, चाहे मर्द है ख़वातीन हैं, सबका ये बुनियादी हक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस हक से महरूम हैं और एक इन हालात की वजह से महरूम रह रहे हैं। कुछ ये जो क्लासेस आ गई हैं, ये जो तबकाती तकसीम हो गए, इसकी वजह से हम उन्हें महरूम कर रहे हैं। बिल्कुल। लैंग्वेज बैरियर एक तो ये है कि अगर नॉर्मल स्कूल में बच्चे चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल आजकल लोग यही कहते हैं कि सिर्फ अमीर का बच्चा ही प्राइवेट स्कूल्स में जा जाता है, वहाँ पे ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस दी जाती है। कहते हैं गवर्नमेंट में जाएंगे तो आप ये आपका बच्चा बिगड़ जाएगा, आपका वो तालीम हासिल नहीं कर सकेगा। हाँ। वहाँ पे टीचर्स अच्छे नहीं पढ़ाते। हाँ। ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। ऐसे ही सेम है कि अगर उनको बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर अच्छे बैग्स नहीं मिलेंगे तो वो कहेंगे कि हम अच्छे नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा नहीं है बेचारा, अगर उसको नहीं प्रोवाइड होता बैग, उसका मजाक भी उड़ाया जाता है। सो दिस इज़ नॉट राइट, बिकॉज उसने बेसिक उनका मकसद ये होता है कि तालीम सीखना, तरबियत सीखना, नॉलेज लेना। लेकिन इस चीज़ को आजकल इसको भी एज अ स्टेटस सिंबल ही यूज़ किया जाता है। स्टेटस सिंबल, मेरा बच्चा फलां बड़े स्कूल में, बड़े यूनिवर्सिटी या बड़ी एकेडमी में जाता है, मतलब बड़े फ़ख्र से माएँ बताती है। इवन के एक खास लेवल होते हैं एजुकेशन के, डिफरेंट किस्म की फील्ड्स में भी जाना उसको स्टेटस सिंबल समझा जाता है। हाँ। बच्चे स्कॉलरशिप्स भी लेते हैं तो उनको वेल नहीं होते। लाइक अमीरों के बच्चों को प्रेफरेंस दी जाती है, अगर बीच में आ भी जाएं तो वो थोड़ी सी रिश्वत दे के आगे पीछे हो जाते हैं। सो ये बैरियर यहाँ पे बहुत चल रहा है। बच्चों को नॉलेज बेस्ड चीज़ें आनी चाहिए, नॉलेज भी हो तो जब तक उनके पास डिग्री नहीं है उनको अप्रूवल नहीं मिलता किसी चीज़ का। सो ये चीज़ आजकल में बहुत ज़्यादा देखी जाती है कि वो नॉलेज हो ना हो लेकिन वो एक डिग्री है, एक सिंबल है, उसको ज़्यादा काउंट किया जाता है। बिल्कुल उस चीज़ को माना जाता है ज़्यादा। सरिश, क्या इस पे आप क्या कहेंगी? क्योंकि देखिए तालीम हमें एक अच्छा इंसान बनाना सिखाती है। तालीम की तरह अगर हम हासिल करें, इल्म हासिल करें, लेकिन यहाँ हमने तालीम को जो वैल्यू दी हुई है वो पैसे से हम वो डिग्री भी ख़रीद रहे हैं, और पैसे से हम अपने वो तमाम तर जो पावर, जो चीज़ें हमें चाहिए वो हम पैसे से हासिल करें। मतलब तालीम तो कहीं किसी उसमें हम हाँ जी, ये चीज़ गलत है। अब हम अपने बच्चों को ये नहीं कह सकते कि आप पढ़ें, आपको इस आपकी तालीम की बेस पे अच्छी एजुकेशन मिलेगी, आप किसी अच्छी पोजीशन पे जा सकते हैं। अब हम भी जब अपने बच्चों को बता रहे होते हैं तो वो आगे से हमें यही क्वेश्चन करते हैं कि उसने रिश्वत दिया और वो अच्छी एक पोस्ट पे बैठ गया, अच्छी जॉब उसने ले ली है, और ये है कि
لائک ایک جو ہے میرٹ اتنا زیادہ ہائی ہو گیا یونیورسٹیز میں دیکھا جائے دیکھیں بہت زیادہ ہائی ہو گیا. اب بچوں کو مطلب ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ بھی کچھ ہم نے نا سوسائٹی میں ایسی چیزیں کر دی ہوئی ہیں, تعلیم میں ایسے ہم نے شرائط ہم نے رکھ دی ہوئی ہیں کہ اس وجہ سے بھی نا پیرنٹس بچے ڈسپوائنٹڈ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں بہت زیادہ. ایگزیکٹلی ڈس اپوائنٹڈ دکھائی دے رہے ہیں ہمیں بچے. مطلب بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم لوگ نا کس بیس پہ محنت کریں, ہمیں کیا رزلٹ ملے گا اس کا. اب دیکھا جائے تو یہی ہوتا ہے کہ ہر بچہ, بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم تعلیم حاصل کر لیں نالج گین کرنے کے لیے. موسٹلی لوگ یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اچھی جاب کرنی ہے, کسی اچھی پوسٹ پہ جانا ہے, کسی اچھی پوزیشن پہ جانا ہے. ایگزیکٹلی. اب جب معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اچھی تعلیم والے لوگ, ایون کہ پوزیشن ہولڈرز بچے یونیورسٹیز میں جو گولڈ میڈلسٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ سارے یوں ہی پھر رہے ہیں, اور ایک کسی اچھے بڑے بندے کا بیٹا جو ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ وہ سیٹ وہ خرید لیتے ہیں. بالکل. اس پہ بات کرتے, بریک لینی ہے, بریک کے بعد اس پہ انڈیویجول بات کرتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ جو فرق یہ رکھا, قائم رکھا کہ جو ایک جس نے محنت کی ہوئی ہے, جو اس پوسٹ کا, اس فیلڈ کا حقدار ہے, اس کا حق ہم کسی اور کو دیں گے تو یقیناً یہ جو ہم ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کی بات کریں یہ ممکن نہیں ہوگا. اس پہ مزید بات کرتے ہیں لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. بات ہو رہی ہے اچھے معاشرے کی تشکیل کی اور اس میں تعلیم کی کتنی اہمیت اور ضرورت ہے, اسے پہ ڈسکشن کریں. جی سرش, آپ اپنی بات مکمل کر لیجیے. ہاں جی, میں یہ کہہ رہی تھی کہ بچوں کو ہم اب جب انہیں ان کی محنت کا ریوارڈ نہیں ملتا تو ہم انہیں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ پھر وہ مایوس ہوں گے, پھر وہ ڈفرینٹ ایسے غلط راستے اختیار کریں گے. اب یہ ہونا چاہیے کہ جو بچے ہیں, مطلب جو جابز ہیں, جو ایڈمیشنز ہیں کالجز میں, یونیورسٹیز میں, وہ بچوں کی نالج پہ ملنا چاہیے, نہ کہ ان کے ریفرنس اور یہ پیسے اور پاور کی بنیاد پہ نہیں ملنا چاہیے. بچوں کو ان کے نالج, ان کے نمبرز پہ, اور اس کے بعد جو انٹری ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں اس کی بیس پہ ملنا چاہیے. پیغام کیا دیں گی ناظرین کو, اسپیشلی خواتین کو کہوں گی کہ آپ خواتین کے لیے کچھ پیغام دیں, بچیوں کے لیے. خواتین کے لیے یہی کہ وہ خواتین کے لیے ایجوکیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے ایز کمپیئر ٹو میل. اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ کچھ ایریاز پہ ابھی بھی یہ چیزیں, ہمارے سٹیز میں یہ بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ بچیوں نے پڑھ کے کیا کرنا ہے, گھر ہی سنبھالنا ہے نا سسرال جا کے. اچھا, یہ ہے کہ ایک جو فیمیل ہوتی ہے وہ پورا گھر بناتی ہے, ایک جو میل ہوتے ہیں وہ صرف پڑھی لکھی ماں کو بڑا لکھا معاشرہ دے سکتی ہے. ایگزیکٹلی. تو فیمیل کے لیے جو جتنی تعلیم ضروری ہے اتنی میرے خیال سے میل کے لیے ضروری نہیں ہے, کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی کسی فیکٹری میں جاب کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن اگر ایک فیمیل پڑھی ہوئی ہوگی تو تربیت ماں نے کرنی. ایگزیکٹلی. تو ایک پورا معاشرہ پڑھا لکھا ہوگا. یس. جی فیض, آپ کا پیغام ناظرین کو. میں انہی کی بات کو کنٹینیو کروں گی, کیونکہ ایک گھر میں فیمیلز ہی ہوتی ہیں, ان کا زیادہ تر ٹائم بچوں کا فیمیلز کے ساتھ ہی گزرتا ہے. بالکل. میل جاب پہ ہوتے ہیں, اس کے علاوہ وہ تھوڑے سے ان اے سینس لاپرواہ بھی ہوتے ہیں, لیکن فیمیل میں ایک بیسک انسٹنکٹ ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک چیز کو سکھائے گی, ہر چیز کو بیٹر کرے گی, ہر چیز کو سنوارے گی. آج میں دیکھتی ہوں معاشرے میں جو ایک عورت کا کردار ہے, جو ایک ماں کا رول ہے بچے کی تربیت میں, ایجوکیشن, تعلیم, ماں پوری درسگاہ ہے, بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے ماں. لیکن اس وقت ماں جو ہے ابھی بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ موبائل فون اور پتہ نہیں کیسے سیریلز اور کن کن ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوتی ہے. وہ چیز بچہ اڈاپٹ ماں کے پیٹ سے شروع ہو جاتا ہے, پھر جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہاں آہستہ آہستہ وہ کیا ماں اس کے سامنے وہی سیریل, وہی گیجٹس رکھ دیتی ہے, بچہ وہاں سے پھر سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ماں کی وہ جو درسگاہ کی جو ایگزامپل ہے وہ بھی کم ہو چکی ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ لائک ہم جب جیسے خود سے بھی ہیں, ہم لائک آئی سیڈ آلریڈی کہ ہم لوگ خود بھی ہیں, ہم لوگوں کے نیفیو نیسیز ہیں, ہم لوگوں کے بہن بھائی ہیں چھوٹے, سو وی آلسو فوکس آن, ہم گیجٹ سے زیادہ ان کو ایکٹیویٹیز بیس چیزیں کراتے ہیں, ان سے بات کریں, کمیونیکیٹ کریں, انہیں چیزیں سکھائیں, ان سے کھیلیں. ان میں تھوڑا سا یہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم الٹا کام کر دیں گے تو ہمیں یہ کہا جائے گا, سزائیں ہوں گی سخت, لیکن اگر ان سے تھوڑا سا فرینڈلی ماحول رکھیں گے لیکن ان اے ریسپیکٹفل مینر, سو تھنگس گیٹ بیٹر. سو ایسے ہی ڈیلی پہ ہم بھی کرتے ہیں, ہمیں آگے ان کو تعلیم دینی ہے, بیکاز ہم ٹیچرز بھی ہیں, ہم لوگ فیمیلز بھی ہیں, لیکن ہم لوگ گھر کا حصہ بھی ہیں. سو ہم وی آر سیلوز, اگر ہم بیٹر ہوں گے تو پھر ہم بیٹر طریقے سے معاشرے کو بھی ڈیل کریں گے, بہتر طریقے سے. بالکل, بہت شکریہ آپ دونوں معزز ٹیچرز کا, آپ نے ہمیں وقت دیا. یقیناً ناظرین میں کہوں گی کہ یہاں مرد اور عورت کی تعلیم کی بات کریں, لیکن عورتوں کو اس میں کہوں اسپیشلی تو زیادہ اپنی تعلیم و تربیت پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے.
है, क्योंकि उन्हीं ख़वातीन से आगे बच्चों की जो है वो तरबियत बढ़ती है। बच्चों की बात हो रही है तो आपको उन प्यारे प्यारे बच्चों की तरफ भी लेकर चलते हैं, उनसे भी बात करते हैं और देखते हैं कि वो कितना फोकस कर रहे हैं, कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं तालीम में, और जो वो करना चाहते हैं, वो बनना चाहते हैं, उसी से रिलेटेड तालीम हासिल करें, या माँ बाप के सपनों का परवान चढ़ाने के लिए वो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। तो आइए आपको बच्चों की तरफ लेकर चलते हैं। जी, इस वक्त मैं आ चुकी हूँ हमारे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों के पास, स्टूडेंट्स के पास। तो अभी उनसे बात करते हैं, जैसे मैंने कहा था, उनसे पूछेंगे कि उनकी क्या विज़न क्या है, क्या गोल हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या उनकी ख्वाहिशात हैं। तो उन्हीं से बात करते हैं, क्योंकि हमारे वक्त में तो मोस्टली वालिदैन कहते थे आपने पुत्र डॉक्टर बनना है, आपने वकील बनना है। तो आज के दौर में इनके जो वालिदैन हैं या ये बच्चे क्या सोचते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हैं आप? ठीक। सब ठीक हैं? सब खैरियत से हैं? बहुत प्यारे लग रहे हैं आप लोग। मुझे अपना बचपना याद आ गया, जब मैं इस तरह यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाती थी। तो आपको अच्छा लगता है? ये शौक तो नहीं आता कि हाय कब बड़े होंगे, कब यूनिवर्सिटी जाएंगे, कब रंग बिरंगे कपड़े पहनेंगे? नहीं, यूनिफॉर्म अच्छा लगता है? जी। ओह दैट्स ग्रेट। हम तो जब छोटे थे हम कहते थे हाय कब बड़े होंगे, कब यूनिवर्सिटी जाएंगे और कब कलरफुल कपड़े पहनेंगे। आपका दिल नहीं करता? नहीं, अभी नहीं करता, लेकिन बाद में करेगा। आपका नाम क्या है? शुमामा, बड़ा डिफरेंट नाम है, किसने रखा है? पापा ने। पापा? वैसे मेरे नाम मेरे पापा ने रखा है। ये आई थिंक पापा पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं हमसे। क्या, कौन सी क्लास में है? 9th क्लास में है। बड़े होके क्या बनना है? बड़े होके एंकर। ओह, या मुझे देख के तो नहीं कह रही? नहीं। फिर ये कैसे शौक किया आपको, क्यों लगा, क्यों ये आपने सोचा कि आपको? पापा भी इसी फील्ड में हैं, वो भी एंकर हैं। ओह दैट्स ग्रेट। तो पापा को देख के आप इंस्पायर हो रही हैं, तो आप अपने पापा के जैसा बनना चाहती हैं। पक्की बात है, तो बड़े होके ये तो नहीं कहेंगे कि मुझे डॉक्टर इंजीनियर बनना है? नहीं। पक्की बात है। बाबा क्या कहते हैं कि उनकी क्या ख्वाहिश है? पापा कहते हैं कि बड़े हो फिर देखेंगे। अच्छा, बड़े हो फिर देखेंगे। ये मैसेज अच्छा है, बड़े हो फिर देखेंगे, अभी से होना चाहिए ना। आपका नाम क्या है बेटा? फातिमा। फातिमा, माशाल्लाह बड़ा प्यारा नाम है। आपका नाम किसने रखा है? मामा है। मामा ने। चले, थैंक गॉड, एक तो आई के नाम मामा ने रखा है। कौन सी क्लास में? 6 क्लास में है। आपका क्या शौक है, बड़े हो के क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर। डॉक्टर? ये अम्मा अब्बा ने तो नहीं कहा आपको? नहीं, मेरी खुद से खुद अपनी ख्वाहिश है? किसको देख के आपकी ये आपको ख्वाहिश हुई कि मुझे डॉक्टर्स को ही देख के। डॉक्टर्स को? ऐसा क्या ख़ास आपको डॉक्टर्स में नज़र आता है जो आप चाहती हैं कि मुझे भी बड़े होकर डॉक्टर बनना है? अच्छे लगते हैं यूनिफॉर्म में, स्ट्रेच पहने हुए? जी। बस इतनी सी बात। जी। लेकिन डॉक्टर बनना बड़ा मुश्किल काम है। बन लेंगी? ढेर पढ़ाई करनी पड़ती है, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, यकीन करो, फिर वो सारी याद भी रखनी होती हैं। पढ़ लूँगी। पढ़ लेंगी? अब आपके सामने इस तरह की प्यारी सी बच्ची आएगी, आपने उसका पूरा मुआयना करना होगा। कर लूँगी। वो आपको नहीं बताएगी मुझे कहाँ दर्द है, क्या हो रहा है, मुझे कहाँ पेन है, क्या बीमारी। आपने बीमारी ढूंढनी होगी। ढूंढ लेंगी? जी। कैसे कैसे चेक करेंगे उसका बुखार? ज़रा हाथ पकड़े ना उसका। बुखार कैसे चेक करेंगी? हाथ ऊपर करो बेटा। बुखार ऐसे नहीं चेक करना है। इस तरह जोर से पकड़ के बुखार चेक करेंगे। आपका नाम क्या है? हमना। हमना, दैट्स नाइस नेम। कौन सी क्लास में है? 6। क्लासमेट? दैट्स ग्रेट। बड़े होकर क्या बनोगे? डॉक्टर। आप भी डॉक्टर? क्यों? क्योंकि ये मेरे दादा की भी ख्वाहिश है, मेरे बाबा की भी और मेरी भी। दादा की भी है, बाबा की भी है, और आपकी भी ये ख्वाहिश है। और अगर आप बड़े होने के बाद आपकी ख्वाहिश बदल गई तो? नहीं, ख्वाहिश ही रहेगी। नहीं बदल सकती। देखो, जब मैं छोटी थी मेरा अब्बा कहता था मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। मैंने कहा अब्बा, मैं जब ऐसे बड़ी हुई तो मेरा दिल बड़ा छोटा था, मैं खून देख के डर जाती थी, किसी को बीमार होते हुए नहीं देख सकती थी। देख लो, फिर मेरे अब्बा ने कहा वकील बन जाओ। मैंने कहा नहीं, वो झूठ ही मुझसे बोला जाता। फिर उनका पुत्र आप ही बता दो क्या करना चाहते हो? मैंने कहा एंकर बनना है। देखिए, तीसरे स्टेप पे आके मैं रुकी। तो आपके साथ ये हुआ तो? देखा जाएगा। देखा जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है? और जो आपका सपना विजन है वो लाजमी आपने उस पर फोकस करना है। आपका नाम क्या है? अतरुबा। बड़ा डिफरेंट सा नाम है, मतलब क्या इसका? अरे माशाल्लाह। कौन सी क्लास में? आप भी 9th क्लास में? ओके, आपने बड़े होकर क्या बनना है?
ये क्यों आप किस चीज़ से किससे इंस्पायर हो रही हैं? प्रोग्रामिंग मेरे लिए मुश्किल है और मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ मुश्किल लगती है उसको मैं सीखूँ। जो चीज़ मुश्किल है उससे आप कुछ नया डिफरेंट। फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जो इस फील्ड में हो? मेरे भाई को काम करता है। तो भाई को देख के इंस्पायर हो रही है? ज़्यादातर लोग हैं। अच्छा, ओके फाइन। आपका नाम क्या है बेटा? ईमान ईमान ईमान। आप कौन सी क्लास में हो? मैं भी 9th में हूँ। आप भी 9th में है। ये कितने बच्चे 9th में हैं? हाथ खड़ा करें। ये और 6th क्लास में? आप भी 6th क्लास में हो? अरे माशाल्लाह, इतना क्यूट सा बच्चा। और आप तीनों 7th में हो। आप कौन सी? 5 आप दोनों 5 में हो, आप 7 में हो, आप 6 में हो। ये बच्चे इतनी प्यारी सी 6th क्लास में, सीरियसली मुझे लगा आप और 2, 3, 4 में होंगे। अच्छा जी, नाम क्या? ईमान बताया। जी। 9th क्लास में पढ़ती है। आपने बड़े होके क्या बनना है? डेंटिस्ट, डेंटिस्ट। अच्छा, क्यों? क्योंकि मेरी मम्मा भी मेडिकल की फील्ड में है तो इसलिए मुझे उसमें इंटरेस्ट है। अम्मा अब्बा जिस फील्ड में, हमने भी उधर ही जाना है। आपकी कोई अपनी क्योंकि ख्वाहिश? मुझे भी इंटरेस्ट है लोगों के दांत तोड़ने या सही करने? सही करने, तोड़ने नहीं। तोड़ने भी पड़े, यानी कि निकालने पड़ सकते हैं। जो खराब हो गया होगा, जो तकलीफ दे रहा होगा, तो वो निकालने पड़ेंगे ना। जी। हाँ, तो उसको ज़रा मज़ाहिया अंदाज में तोड़ने बोल दिया। वेल, थैंक यू सो मच आप बच्चों का, थैंक यू एंड वंस अगेन बेस्ट विशेस। ओके, ऑलराइट नाज़रीन, ये बच्चे हमारे साथ थे। ये छोटे छोटे बच्चे बड़े होकर कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई एंकर बनेगा। तो इन बच्चों की ख्वाहिशात पे यकीनन फोकस करना चाहिए, स्पेशली जो टीचर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं। ये जो दो हस्तियाँ हैं ना, ये जो दो हैं किरदार, इनका बहुत अहम रोल यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि ये बच्चे अभी सीख रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं। वक्त के साथ साथ इनके जो विशेज़ हैं वो चेंज हो सकती हैं, इनका इंटरेस्ट चेंज हो सकता है। तो अब उसको फोकस करना, उसको पहचान के रखना, उस डायरेक्शन पे बच्चे को लेके जाना, ये या तो वालिदैन कर सकेंगे या उनका जो टीचर है, जो उनके उस्ताद हैं, जो उन्हें पढ़ा रहे हैं, जो उन्हें तालीम दे रहे हैं, जिनके पास वो डिग्री हासिल करे, जिस इदारे में हैं, वो उन्हें सही रास्ता दिखा सकेंगे कि आपका इंटरेस्ट इस चीज़ में है तो आपने बेटा ये फील्ड जो है वो सिलेक्ट करनी। अदरवाइज़ फिर ये वो डिग्री हासिल कर लेंगे जिसका स्कोप मार्केट में है, फिर ये जब डिग्री ले लेंगे बाहर जाएंगे एक बहुत बड़े सपने के साथ कि मुझे डिग्री मिल चुकी है और मुझे अब एक बहुत अच्छी माशरे में जॉब मिलने वाली है। तो जब उसे जॉब नहीं मिलेगी देन वो मायूस हो जाएगा या मायूस हो जाएगी, और फिर बिगाड़ माशरे में वहाँ से शुरू हो जाता है, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। क्योंकि टॉपिक भी यही है, एक अच्छे माशरे की तश्कील, और एक अच्छे माशरे की तश्कील तभी होगी जब इन बच्चों का जो मुस्तकबिल है, जो फ्यूचर है, वो ब्राइट होगा। तो हम दुआ करते हैं इन ख्वाहिशात के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।